خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum and welcome to This Week with Huzur. We are honored to present highlights from two mulaqats, one with a delegation of Khaddam from the USA and the other with teachers from Jamia Ahmadiyya, Germany. We begin with Saturday's mulaqat, where Hadrat Khalifatul Masih Aidul Ta'ala wa Nasrihil Aziz graciously met with members of Majlis Khaddam Ahmadiyya from the USA. On the weekend of the 13th and the 14th of September, a group of Khuddam from the US and a delegation of teachers from Jamia Ahmadiyya, Germany, had the honor of having mulaqats with Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz. The Khuddam from the US had traveled especially to pray behind Hazrat Amir al-Mu'mineen and were blessed to have a mulaqat, which took place in Islamabad. During the mulaqat, the Khuddam all had the opportunity to introduce themselves, after which they were able to ask questions on a range of issues affecting the youth relating to their faith and contemporary issues. My question is, sometimes at our Jamaat events, we invite guests who do not advocate for justice, peace, or humanity. What is Huzur's guidance in this regard? Jazakallah. If you have very close relation with those people, you can tell them that our Jamaat's practices and teaching is that we help all the needy people. We try to establish peace and harmony in the society and in the world. And therefore, this is not only our slogan, but we want to apply it in our life and we want to establish it in the world as well. And if they say no, then you should not call them in your functions. You see, we don't need any worldly help from these people, Ji. right? Ji. But if you know somebody who is speaking against Muslims, who is not respecting and honoring the rights of the people, then he should not be invited in any of our functions. You can inform the administration. If I come to know any person who is not establishing peace in the society or even disturbing it, then I normally ask the administration to never invite them. There have been so many occasions when we withdrew our invitation. In households where English is the first language and parents themselves do not speak English, do not speak Urdu fluently, what is the best way to teach Urdu to our children? तुमने सीख ली उर्दू? कोशिश तो करता हूँ. How did you learn it? Just from learning from my parents speaking it. From parents? जी जी. If they speak Urdu Ji, with ji. you, then it's okay, then you will learn it. Even my grandchildren, they speak English. Whenever I ask them any question in Urdu, they reply in English. So that is the habit here. And because the atmosphere here is quite different. They spend quite good time in schools, some hours in schools. जी. So, and they read books in English. So this is why they speak English, they read English. But हमें कोशिश करनी चाहिए, we should try to speak in Urdu with them. ठीक है? तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता जी जी. वो सीख लेंगे. ये तो अपने हर एक की अपनी अपनी कैपेबिलिटी और पोटेंशियल है कि कितना उसको लैंग्वेज सीखने का है. सीखते हैं, बाद लोग नहीं सीख सकते. ठीक है, लेकिन at least they understand it. How can we teach our children how to write तो or उसके लिए फिर understand? उर्दू क्लासें लगानी चाहिए ना. जी जी. If they are वक्फ नौ चिल्ड्रन, तो वक्फ नौ डिपार्टमेंट को चाहिए कि उर्दू क्लास लगाएं, उनको समझाएं. बड़े हेजिटेंट होते हैं बाज़ दफ़ा यूँ बोलने में, अदरवाइज़ हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आती, फिर भी हम बोल लेते हैं, तो तुम उर्दू बोल लिया करो. जी जी. हैं? ठीक है. Jazakallah.
another Khadim asked Hazrat Amirul Mu'mineen about his favorite incident in the life of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. بہت سارے واقعات ہیں ہاں وسلم کے، تو ہر واقعہ ہی ایسا ہے جو ایک لیسن ہے ہمارے لیے. اس لیے اللہ میاں نے کہا ہے کہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، وہ ان کی ایسی باتیں ہیں جو ان کو فالو کرو. بے شمار واقعات میں بتاتا ہوں، کل ہی خطبہ میں نے بتایا. ہر آپ کا جو عمل تھا، ایوری ایکشن، ایوری ڈیڈ، ہر آرڈر جو تھا وہ ایسا ہے جو تم اس کو اگر عمل کرو تو تم اپنی زندگی کو امپروو کر لو گے. ٹھیک ہے، جی. ہسٹری پڑھا کرو، ابھی تمہیں بات نہیں آ جائے. سارے واقعات ہی اچھے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علم نامی صرف نمبروں کا کھیل ہے. ہم یہ کیسے یقینی بنا سکتے ہیں کہ اس مقابلے میں ہم نوجوانوں کی روحانی نشو و نما کے اصل مقصد سے محروم نہ ہوں؟ بات تو بعض لوگ صحیح کرتے ہیں، نمبروں کا کھیل بنایا ہوتا ہے جی. اور اس طرح غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں. میں بھی خدام الحمدیہ میں رہا ہوں، نائب صدر ارشاد کمیٹی کا ممبر تھا، جو علم نامی کے لیے جو ہوتی ہے، کس کو ریکمینڈ کرنے والی کون ہوتا ہے، پورا دیکھتے ہیں، سارا ڈیٹا ان کے پاس ہوتا ہے. تو ایک مجلس کو مجھے شک پڑا. میں نے ان کا پچھلے سال کی رپورٹ لاؤ. میں نے پچھلے سال کی رپورٹ دیکھی تو انہوں نے وہاں سے 1 سے 0 سے شروع کرتے ایک ایکسٹریم تک پہنچ گئے تھے نمبر. اس سال کی پھر وہیں سے 0 سے شروع کیا. تو میں نے کہا یہ تو تم سارا فیبریکیٹ کیا ہوا ہے، کام کوئی نہیں کیا، صرف یہ دھوکہ دے رہے ہو تم. جو تمہاری جہاں اینڈ تھا پچھلے سال کا، وہاں سے اگلا سٹارٹ ہونا چاہیے تھا نا. اس کے بجائے پھر 0 سے لے کے اپنی پرفارمنس شو کرنے کے لیے انہوں نے کر دیا. تو میں نے کمیٹی میں ریکمینڈ کروایا، صدر صاحب سے عاملہ میں ریکمینڈ کرایا کہ اس مجلس کو اس کمپٹیشن سے باہر نکال دو، یہ دھوکہ دے رہے ہیں. پہلی بات یہ کام کرنا چاہیے ہمیں اس بات کے لیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، نہ کہ نمبر لگانے ہیں، نہ لوگوں کو خوش کرنا ہے یا نعرہ لگا دینا، نعرہ تکبیر جھوٹ بول کے. اللہ تعالیٰ کو جھوٹے نعروں کی ضرورت کوئی نہیں ہے، نہ تمہیں فائدہ ہوگا. علم نامی آج کہتے ہیں جی علم نامی ہمیں دے دیں. اگر تو واقعی کوشش کر کے لیا اور پچھلے سال سے آگے کوئی نیا قدم بڑھایا، امپروومنٹ تھی، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن پچھلے سال سے 0 سے شروع کیا، 80 پر پہنچ گئے، اور پھر نئے سال میں بیک ٹو اسکوائر 1 پہنچ گئے ہیں، پھر نئے سرے سے کلیکشن بنانا شروع کر دیا. تو پھر یہ دھوکہ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کوشش یہ کرو کہ ہم نے جو کام کرنا ہے خدا تعالیٰ کا پیار لینے کے لیے کرنا ہے، خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، خدا تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں ہے تو دیز آر یوز لیس تھنگس. پیارے حضور، میرا سوال ہے، اگر میرے اوپر تعلیمی قرضہ نیز گھر اور گاڑی کا قرضہ بھی ہو تو کیا میں حج پر جا سکتا ہوں؟ حج کی ایک شرائط ہے نا، سفر کی سہولت موجود ہو، امن کی حالت ہو، اور خرچہ وغیرہ جو کر سکتے ہیں کر سکیں، صحت اچھی ہو، ساری کنڈیشن ہے نا حج کرنے کے لیے. اس لیے ساری عمر میں دن میں نمازیں 5 وقت فرض ہیں، روزے سال میں 1 دفعہ فرض ہیں، حج ساری عمر میں 1 دفعہ ہے اگر کر لو تو، جن کو یہ ریکوائرمنٹ پوری ہوتی ہیں. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں مینیج کر لوں گا کہ اپنے قرضے بھی اتار دوں اور جو ہے آپ کا وقت اس کے اندر قرضے اتار لوں گا اور حج پہ چلا جاؤں تو فائنینشلی مجھے کو اوور ٹیکس نہیں ہوگا، اوور برڈن نہیں ہو جاؤں گا، تو پھر ٹھیک ہے چلے جاؤ. لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ پہلے قرضے اتارے جائیں اور پھر قرضے اتار کے حج یا عمرہ کیا جائے. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. اور 5 وقت نمازیں پڑھ لو جی صحیح طرح، تو آپ ہی اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا. نیت ہوتی ہے نا انسان کی. ایک شخص نے پیسے جمع کیے، غریب آدمی تھا، کئی سال اکٹھے کیے پیسے حج کرنے کے لیے، لیکن اس کے بعد جو جانے لگا حج پہ تو ہمسایوں کے گھر سے اس کو خوشبو آئی گوشت پکنے کی. اس نے اپنے بچے کو بھیجا کہ جا کے ان سے تھوڑا سالن لے آؤ. ہم نے بھی کئی مہینوں سے کئی سال سے گوشت نہیں کھایا.
تو جب وہ بچہ گیا تو اس نے کہا نہیں تمہیں نہیں دینا, تمہارے کھانے والا نہیں ہے یہ. خیر وہ اس کا باپ بچے کا پھر دوبارہ ہمسائے کے پاس گیا, اس نے پوچھا کہ تم گوشت کھا رہے ہو تو ہمارے لیے کیوں نہیں کھانے والا؟ وہ کہتا ہے اس لیے کہ میں اور میرے بچے 7 دن ہو گئے ہم نے کھانا نہیں کھایا, بھوکے تھے. میں باہر گیا ہوں تو ایک گدھا مرا ہوا تھا, تو اس کا گوشت میں کاٹ کے لے آیا ہوں. مردار کا گوشت تو کھانا بھوک کے اور مرنے کی حالت میں جائز ہے نا, وہ میرے لیے جائز ہے, تمہارے لیے نہیں. اس آدمی کو جس نے حج کے لیے رقم کٹھی کی تھی اس کو اتنا اس سے صدمہ ہوا کہ ہے میرا ہمسایہ بھوکا رہتا تھا, میں نے خبر نہیں کی اور میں کچھ نہ کچھ تو کھاتا تھا نا, اس کو بھی دے دیتا. بہرحال اس نے جتنے پیسے اکٹھے کیے تھے نا حج کے جانے کے لیے, وہ اس کو جا کے دے دیے کہ تم یہ گندا کھانا پھینک دو اور جا کے پاک کھانا اچھا کھانا لے آؤ بازار سے اور خود بھی کھاؤ, اپنے بچوں کو کھلاؤ. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک بزرگ کو مکے میں بتا دیا کہ آج اس دفعہ یہ سارے جو لوگ حج کرنے آئے ان کا حج قبول نہیں, کوئی نہیں ہوا, صرف اس آدمی کا حج قبول ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اور تو اس کے پاس گیا وہ کہ تم نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا صرف یہ تھا کہ میں نے پیسے اکٹھے کیے تھے کئی سالوں کے, پھر میں نے اس بھوکے کو کھانا کھلانے کے لیے اپنے پیسے اس کو دے دیے. تو اللہ تعالیٰ نے, اس نے حج نہیں بھی کیا تھا, اس کا حج قبول کر لیا. اگر آپ نیک کام کر رہے ہیں اور غریبوں کا خیال رکھ رہے ہیں, نمازیں صحیح طرح پڑھ رہے ہیں, نیت آپ کی نیک ہے حج کرنے کی, تو جب اللہ کا موقع دے گا تو حج بھی ہو جائے گا. لیکن اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ حج قبول کر لیتا ہے. جی. ٹھیک ہے, بغیر حج کیے بھی حج قبول کر لیتا ہے اگر نیت نیک ہو, جی. گڈ انٹینشن ہونی چاہیے. جی حضور. ٹھیک ہے. جی. 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 جزاک اللہ. حضور میرا سوال ہے کہ تشخیص بجٹ کے موقع پر بعض خدام برا مناتے ہیں اور ناظم مال یا قائد کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارا نجی معاملہ ہے. نیز عہدے دوران بھی کئی مرتبہ صاف کہہ دیتے ہیں کہ ہم لوگوں سے ان کی تنخواہ وغیرہ کے بارے میں پوچھنا مناسب نہیں سمجھتے. حضور اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائیں. اس لیے وصیت میں بھی پہلے فارم میں یہ ہوتا تھا کہ میری اتنی انکم ہوئی ہے اور اس میں چندہ وصیت ادا کر رہا ہوں. اس وقت خلافت رابعہ میں پھر یہ سوال اٹھا تھا کہ بعض لوگ نہیں کس طرح کرنا چاہتے, تو انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے اگر موسی سے ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ تقویٰ پہ چلنے والا ہوگا تو اس لیے وہ صرف یہ ڈکلیریشن دے دے کہ جو میں چندہ دے رہا ہوں میری انکم کے مطابق ہے. تو اگر کوئی انکم نہیں بھی بتاتا, یہ کہہ دیتا ہے جو میں چندہ دے رہا ہوں وہ اتنا ہی دے سکتا ہوں اور انکم کے مطابق دے رہا ہوں, یا میں اتنا ہی چندہ دے سکوں, اتنا بھی کہہ دے تو بس ٹھیک ہے اس سے لے لو, اس کو ضرورت نہیں ہے اس سے زیادہ قریدنے کی, پوچھنے کی کہ اتنی آمد ہے کیوں آمد ہے, تو ان کو چھوڑ دو. آج کل ویسے ہی GDPR کا جو لا بن گیا نیا دنیا میں ہر جگہ, اس سے ویسے ہی آپ کی انفارمیشن اگر آپ کسی سے لیتے ہیں اور وہ کسی طریقے سے کہیں لیک ہو جاتی ہے تو آپ کو کیس کر سکتے ہیں جماعت پہ. اس لیے بہتر ہے کہ جو انفارمیشن کوئی جتنا دیتا ہے اور اسٹیٹمنٹ دے کے دیتا ہے اتنی انفارمیشن لو. ٹھیک ہے. باقی تقویٰ کا معیار ہے, اس کا معاملہ اللہ کا معاملہ. ٹھیک ہے. ہاں یہ اس سے کہہ دو کہ تم دیکھ لو کہ تم نے چندہ خدا کی خاطر دینا ہے, اس لیے یا تو تم اپنی آمد بتا دو اگر تم بتا سکتے ہو, اور نہیں تو یہ لکھ دو کہ جو میں دے رہا ہوں چندہ اپنی آمد کے مطابق دے رہا ہوں, یا یہ لکھ دو کہ میں اتنا ہی چندہ دوں گا, اس سے زیادہ نہیں دے سکتا, میری آمد جو بھی ہو. ٹھیک ہے. تو ادروائز بہت سارے آج کل کے جو دنیا کے قانون ہیں نا اس میں آپ لوگ اس ویسٹرن ملکوں میں ڈبیٹ میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. بالکل. جزاک اللہ. پیارے حضور میرا سوال ہے کہ حضور کے دور خلافت کے سب سے مشکل وقت کون سا تھا اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے کیسے حضور کی خاص مدد فرمائی؟ سب سے مشکل وقت وہی تھا جب مجھے بنا دیا. اس کے بعد تو اللہ میاں آپ ہی آسانیاں پیدا کر دیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر مجھے تو نہیں پتہ لگا, وہ اللہ میاں آپ ہی کام چلا رہا ہے. ٹھیک ہے. کیا بتاؤں میں, جو مشکل وقت تھا وہ لوگوں نے دیکھ لیا, تم نے بھی دیکھ لیا وہ کسی پرانی ویڈیو میں. The following day, teachers from Jamia Ahmadiyya Germany were blessed to have a mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih. The meeting began with a silent prayer, after which Hazrat Amirul Mu'mineen spoke to all the teachers. حضور خاک سر علم کلام پڑھاتے ہیں, رابعہ اور خامسہ اور شاہد. لیکچر تیار کرتے ہیں باقاعدہ؟ جی حضور. اچھا. اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں؟
جی حضور کوشش کرتا ہوں. فارسی پڑھاتے ہیں جی کس کلاس کو؟ خامسہ کو اور شاہد کو دوسرے سمیسٹر میں. کتنی آ جاتی ہے ان کو؟ سمجھ آ جاتی ہے؟ کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو حضرت وسلم کے جو اشعار ہیں وہ پڑھنے اور سارا منظوم کلام جو ہے اس کا ہر مطلب آنا چاہیے نا. جی اتنا اس طرح تو پڑھانا چاہیے جامعہ کو. جی ہر فارسی شعر کا مطلب بھی اور تشریح بھی آنی چاہیے. جی جی وہی پڑھا دیں وہی کافی ہے. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. باقی اپنے علمیت کو چھوڑیں, جی صرف وہی کلام پڑھائیں. During the mulaqat, Hazrat Khalifatul Masih advised the teachers about the importance of prayers. آپ کے اسٹاف ممبر کتنے ہیں؟ یہ 16 ہیں. 17 ہیں ٹوٹل, ایک آئے نہیں اس وقت 16 میں. اچھا, آپ میں سے ہر ایک روزانہ 2 نفل پڑھتا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے؟ جی اگر آپ لوگ سارے پڑھنا شروع کر دیں 2 نفل تو اس کا مطلب 4 سجدے, اور کتنے ہو گئے سجدے؟ 64. اور اسٹوڈنٹ ہیں آپ کے 85. جی سر. تو اگر سوا اسٹوڈنٹ پہ بھی تقریباً 1 سجدہ آ جاتا ہے تو لڑکوں کی حالت بہت امپروو ہو سکتی ہے جتنا ہونی چاہیے. صرف علمی ہی نہیں, روحانی طور پر بھی امپروو کرنے کے لیے دعا کیا کریں. آپ کے جو پرانے استاد تھے سارے, پرنسپل صاحب, ملک ظفر الرحمان صاحب اور دوسرے لوگ, مرزا صاحب وغیرہ, سارے کو یہی باتوں سے پتہ لگتا ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے روزانہ 2 نفل ضرور پڑھا کرتے تھے. جی سر. وہی عادت آپ لوگوں میں ڈالنی چاہیے. آپ ان سے پوچھا کریں نا, میٹنگ جو اسٹاف کی ہوتی ہے اس میں بتایا توجہ دلاتے رہا کریں. جی انشاءاللہ. دباؤ طلبی کی ضرورت نہیں, توجہ دلانے کی ضرورت ہے. جی ٹھیک ہے, دعاؤں پہ ذرا زور ہو. باقی یہاں کا جو مزاج ہے اسٹوڈنٹس کا, یہاں طریقہ جو پڑھانے کا ہے اس کی ان کو عادت ہے. تو صرف جامعہ کی جو پڑھائی ہمارے پاکستانی طریقہ ہے رٹا مارنے کا یا سمجھانے کا, وہ نہیں ہونا چاہیے. نئے نئے طریقے ایجاد کرنے چاہیے کس طرح ان کو سمجھ آئے. کیونکہ پاس تو ہو جاتے ہیں سارے, لیکن میں نے دیکھا ہے بعض دفعہ پوچھو سوال تو کوئی جواب نہیں آ رہا ہوتا. حالانکہ گہرائی میں جا کے ان کو پتہ ہونا چاہیے. جتنا پڑھیں اتنا علم تو گہرائی میں ہو نا. اگر نہیں بھی سارے علم کو کمپریہینڈ کر سکتے تو کم از کم جو ہے اس میں اتنا تو ملکہ حاصل ہو جانا چاہیے کہ صحیح طرح جواب دے سکیں. 2-3 ہیں مشنری جو اچھی بحث بھی کر لیتے ہیں, سوال جواب بھی کر لیتے ہیں, جنرل نالج بھی ہے. غیر مذہبی جو سرگرمیاں ہیں بعض وہاں اسلام کی تعلیم کی ان کے متعلق بھی باتیں کر لیتے ہیں, اسلام کی تعلیم کے حوالے سے ان لوگوں کو بھی جو مذہبی نہیں ہیں. اور سیاسی بھی کوئی لیکچر اس طرح ہوتا ہے مختلف فیلڈس کے لوگوں کو, ماہرین کو بلائیں. بلاتے ہیں, اور صرف احمدیوں کو بلاتے ہیں, غیر احمدیوں کو بلا لیتے ہیں. ابھی تک تو صرف احمدی ہی آتے ہیں. غیروں کو بھی بلا سکتے ہیں آپ, ایکسپرٹس کو, سائنٹسٹ کو, ڈاکٹر کو, پولیٹیشنز کو, مختلف لوگوں کو جن کا علم ہے مختلف فیلڈز میں لیکچر کی, تاکہ ان کا ذرا دماغ کھلے, روشن ہو. لیکن یہ بھی ساتھ خیال رکھنا ہے کہ ان کی باتیں سن کے صرف دنیا کی طرف نہ رجحان ہو جائے. جو لیکچر دے رہے ہوتے ہیں ان میں سبق دینے کے لیے یہ بھی بتایا کریں کہ تم لوگ تو یہاں آرام سے رہ رہے ہو, بہت ساری سہولتیں تو میسر ہیں. پاکستان میں تو مولویان کو جن کے زائد ذرائع آمد نہیں ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس طرح گزارا کرنا ہے, لیکن کام کر رہے ہیں. استاد بھی وہاں کے جو جامعہ کے ہیں ان میں بھی بہت ایسے ہیں ان کا مشکل سے گزارا ہوتا ہے. آپ لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے پھر محنت بھی اتنی زیادہ کرنی چاہیے آپ لوگوں کو. یہ کہنا ہے کہ 6 گھنٹے میں نے پڑھا لیا اور 2 گھنٹے میری بعد میں یا رات کو میری ڈیوٹی ہو گئی, ٹیوٹوریل ٹیوٹر بن گیا میں, تو اس سے میرا گزارا ہو گیا. یہ نہیں ہوگا. کم از کم استادوں کو اپنے جو پڑھائی کے لیکچر تیار کرنے کے لیے 2-4 گھنٹے وقت دیتے ہیں لیکچر کے لیے, اس کے علاوہ ذاتی مطالعے کے بھی تو 5-6 گھنٹے چاہیے نا. اور اس کی عادت ڈالیں تاکہ زیادہ محنت کی عادت پڑے. یہ 6 گھنٹے کے بعد پھر چھٹی ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد جو جامعہ میں چھٹیاں ہوتی ہیں ان میں بھی فارغ ہی ہوتے ہیں اکثر, کوئی کام نہیں ہے. جی
حالانکہ آپ لوگ رفح میں بھی رہے ہیں, آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہاں بعض لوگ خدام الاحمدیہ دوسرے کاموں میں مصروف ہو جاتے تھے, بعض ٹھیک ہے بعض نہیں ہوتے ہوں گے, لیکن بہت ساروں کو کام مل بھی جاتے ہیں, تو ایکسٹرا کام کر رہے ہوتے تھے شام کے وقت بھی. اور اگر نہیں تھے تو کم از کم ان کو کہا جاتا تھا کرو. تو یہاں اسی بات کو لے کے جیسا کہ میں نے کہا ہے, شکر گزاری جو ہے اس کا تقاضا پورا کرتے ہوئے کم از کم زیادہ سے زیادہ وقت دینا چاہیے, اور بہتری کے لیے سوچنا چاہیے کہ کس طرح ہم طلباء کا معیار بہتر کر سکتے ہیں, کس طرح ان کی صرف علمی نہیں بلکہ روحانی اور اخلاقی حالت بہتر کر سکتے ہیں. اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہماری اپنی حالت بہتر ہو. جو معیار ہونا چاہیے وہ ہے نہیں. یہاں والوں کو بھی میں یہی کہتا ہوں, آپ لوگوں کے لیے کہتا ہوں, باقی جامعہ والوں کو بھی, تو اس معیار کو حاصل کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ آگے چیلنجز بہت زیادہ آنے ہیں. روایتی کام کر کے آپ دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے, نئے نئے راستے ایکسپلور کرنے ہوں گے. وہ تلاش کریں نئے راستے, کس طرح آپ خود بھی بہتری کر سکتے ہیں اپنے حالتوں میں, اور کس طرح اپنے طلباء کی حالتوں کو بہتر کر سکتے ہیں. اگر دنیا میں انقلاب پیدا کرنا ہے تو پہلے تو آپ لوگوں کو خود دیوانہ بننا پڑے گا, پھر اگلے دیوانے پیدا کریں گے. اسی طرح یہ بھی بتائیں ان کو کہ ان کے جو ڈریس کوڈ کیا ہوتا ہے, پروٹوکول سارا ہونا چاہیے, ایک ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے اپنے کاموں کی, اور پھر اپنی حالتوں کی بہتری کی ظاہری حالت بھی ہو اچھی ہو. یہ بنیادی چیزیں ہیں, یہ جامعہ کے اندر پیدا ہونی چاہیے. جب وہ نکلے تو ایک ایسا ہیرا بن کے نکلنا چاہیے جو پوری طرح تراشا ہو, تاکہ میدان میں جا کے پھر نہ امیر صاحب کو شکوے ہوں, نہ مشنری انچارج کو شکوے ہوں, نہ لوگوں کو شکوے ہوں. جامعہ میں ساتھ ساتھ لگائے ہیں, اتنا صلاحیتیں ہونی چاہیے نا کہ جہاں بھی جائے, جس جگہ بھی لگایا جائے, وہاں وہ پورا کام کرے. تو آپ لوگوں کو ساری ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ آپ وہ تلاش خراش کرنے والے لوگ ہیں جو اس طرح تلاش کے جماعت کو پیش کریں, ایسے لوگ جن کو آگے پھر جو مفید وجود بن سکیں. پھر یہ کہنا ہے 4 پیریڈ لے لیے میں نے, خامسا رابعہ کو پڑھا لیا, اور میں نے معاہدہ اللہ کو پڑھا دیا, اور میں نے عربی پڑھا دی, اس کے بعد میں گھر جا کے سو گیا. یہ تو کوئی بات نہیں ہے. اپنے خود جائزے لیں, خود دیکھا کریں کہ آپ نے علاوہ لیکچر تیار کرنے کے, جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے, کتنے گھنٹے مطالعہ کیا ہے. آپ لوگوں تو علمی لوگ ہیں, آپ لوگوں کو تو ویسے ہی کتابی کیڑا ہونا چاہیے. علاوہ ورزش کے صبح اٹھیں, تہجد کے بعد, نماز فجر کے بعد تو آدھا پونا گھنٹے کی واک کریں. اب تو ویسے ہی سردیاں آ رہی ہیں, موسم ذرا راتیں لمبی ہو گئیں, یہ بھی نہیں بہانا, رات کو کافی سو لیتے ہیں. اور اس کے بعد تازہ ہوا میں سیر کرنے کے بعد, گرمیوں میں بھی اگر ریسٹ کرنا ہے تو 1-1.5 گھنٹہ ریسٹ کیا, اس کے بعد پھر کام شروع کر دیں. اس سے آپ دیکھ لیں گے آپ کے ذہنوں کو بھی ایک تقویت پہنچے گی, جلا ملے گی, اور آپ کی جسمانی طور پہ بھی آپ بہتر ہوں گے. تو یہ چیلنج ہیں آپ لوگوں کے سامنے. صرف جامعہ میں 2 کلاسیں لینا چیلنج نہیں ہے, جماعت کو ایسے لوگ مہیا کرنا آپ کے لیے چیلنج ہے جو روحانی, علمی, اخلاقی ہر لحاظ سے بہتر ہوں. مستقبل کی جو کریم پیدا کرنی ہے اپنے جماعتی اصلاح کے لیے, اس کو ٹارگٹ سامنے رکھ کے اپنے کام کیا کریں. نہ کہ ایک صرف میں نے مضمون پڑھا دیا, میں نے عربی پڑھا دی, میں نے فقہ پڑھا دیا, میں نے علم کلام پڑھا دیا, قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا دیا, تفسیر پڑھا دی, اور پھر اس کے بعد ان میں یہ عادت ڈالیں کہ بعد میں تم نے پڑھنا ہے. چاند دیکھے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں, جو علمی کام بھی اچھا کر رہے ہیں, جو علمی کام کے ساتھ ساتھ تبلیغی کام کے ساتھ ساتھ بعض پبلک ریلیشن کے کام بھی اچھے کر رہے ہیں. وہ بھی ہونا چاہیے, اعتماد بھی پیدا ہونا چاہیے ان میں کہ ہم ہر ایک سے بات کر سکیں, بڑے سے بڑا لیڈر ہو, سیاستدان ہو, کوئی بھی ہو, ہم نے اعتماد سے ان کے ساتھ دین کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے, اور ان کے
اپنی غلطیوں کی نشاندہی کرنے کے لیے بھی ان کو کھل کے بتانا ہے. یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ ٹریننگ کی ضروری ہے ٹیچروں کے لیے. ہر لیکچر میں مختلف وقتوں میں کوئی نہ کوئی موقع ایسا آ ہی جاتا ہے جہاں سے نصیحت کا کوئی پہلو نکل آتا ہے. کوئی بھی آپ بات پڑھا رہے ہوں, کلام پڑھا رہے ہیں, حدیث پڑھا رہے ہیں, فقہ پڑھا رہے ہیں, کوئی نہ کوئی ایسی بات نکل آتی ہے جس کو آپ فوری طور پہ اس کی بتا سکتے ہیں کہ اس کو تم نے زندگیوں میں کس طرح اپلائی کرنا ہے, تمہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا, کس طرح تم فائدہ اٹھا سکتے ہو. اور اسی صورت میں ہوگا جب آپ خود اسے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہوں گے. During the meeting, the Jamia teachers were also able to ask questions and give updates on some of their work. میں اساتذہ کے لیے ایک مددگار قسم کا وہ ایک سیٹ اپ بنا رہا ہوں جس میں قرآن کریم پڑھانے کے لیے ایک طرف الفاظ لکھے ہوں, پھر ترجمہ ہو, پھر اگر ایک قرآن کریم کے ورب جو ہے وہ اگر 1000 دفعہ بھی آیا ہے تو ہر دفعہ اس کے آگے اس کا حل لغات ہو, اور پھر آگے تفسیری نکات ہوں جن میں احادیث سے بھی کتاب و تفاسیر یا دوسری احادیث ستہ سے بھی جو مددگار احادیث ہیں وہ بھی رکھ رہا ہوں, اور تفسیر حضرت مسیح علیہ السلام, تفسیر کبیر اور غیر جماعت جو تفاسیر ہیں ان کے بھی نوٹس اس میں شامل کر رہا ہوں. اور اگر بائبل میں یا انجیل میں اس بارے میں کچھ ملتا جلتا آتا ہے تو وہ بھی ساتھ شامل کر رہا ہوں. پھر تو کم مکمل ہو جائے گی وہ. حضور 5 پارے الحمدللہ میرے ہو گئے ہیں. اسی نیز پہ مشنری انچارج صاحب ہم نے مبلغین سے کام لیں, کوئی ایسا لٹریچر بنائیں جو اعتراضات ہوتے ہیں نا غیر احمدیوں کے بھی, یا دوسرے مذہب تو کوئی رائے نہیں, عیسائیت سے تو کوئی دلچسپی کوئی نہیں, تھوڑا بہت جو رہ گیا, لیکن غیر احمدی مسلمانوں کے خاص طور پہ زیادہ جو اعتراضات ہوتے ہیں ختم نبوت پہ یا حیات مسیح پہ یا دوسرے تیسرے جہاں بھی ہیں, ان کے مختلف حوالے تلاش کر کے تو وہ آپ کے ہر مشنری کے پاس ہونے چاہیے ایک پاکٹ بک. یہ بھی مواد ہیں, آپ کو تجربہ ہو چکا ہے اشاعت میں رہ کے. جی حضور, جرمن زبان میں تیار کی ہوئی ہے جس میں 8 مختلف ٹاپک اس طرح جن میں اعتراضات اور ان کے جوابات. آپ دیکھا کریں آپ کے مشنری ان کو پڑھ بھی رہے ہیں کہ نہیں, کہ اپنے شیلف میں رکھ دیے جا کے. جی ٹھیک ہے, ان کو جائزہ لیتے رہا کریں. جی ٹھیک ہے. اور جو نئے اعتراض پیدا ہوتے رہتے ہیں, بنیادی اعتراض تو وہی ہوتا ہے, لیکن کوئی نہ کوئی نئے ایک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جدت اس میں حالانکہ ہوتی کوئی نہیں, لیکن اس کا بھی جواب ساتھ آ جانا چاہیے. جی انشاءاللہ. تو اس طرح ٹریننگ کریں اپنے مشنریز کی. ٹھیک ہے. During the mulaqat, Hazrat Mir al-Mu'mineen advised one Murabbi Silsila who deals with matters of qaza. خاص طور پہ جو نوجوان لوگ ہیں ان کے بھی جو عائلی مسائل زیادہ ہوتے ہیں, ان کو بھی تسلی نہیں ہوتی. کسی کو آپ حق مہر دلواتے ہیں, کسی کو نہیں دلواتے, کسی کو زیور دلوا دیا, کسی کو تحفہ کہہ دیا, کسی کو نہیں کہہ دیا. وہ سارے ارشادات جو ہیں خلفاء کے اصلی انسانی کے ارشادات بھی ہیں, بعض کے فیصلے وہ سارے پڑھے ہیں خود. جی حضور, کچھ نہ کچھ پڑھیں چنیدہ, لیکن کچھ نہ کچھ نہیں پڑھے, سارے پڑھو نا. ہاں جی اتنا کون سی مصروفیت ہے, پڑھ نہیں سکتے, اپنا جائزہ لو نا سارا دن کا. تو کوئی بھی نہیں ہے جو 14 گھنٹے کام کرتا ہو. 6 گھنٹے سونے کے لیے کافی ہوتے ہیں نا, 3 گھنٹے کھانے پینے کے لیے, لوگوں سے گپے مارنے کے لیے فیملی کے سے کافی ہیں. 2 گھنٹے اور دے دو. ٹھیک ہے. جی. تو 6 5 11 تو 13 گھنٹے ہیں آپ کے پاس جن کا صحیح استعمال ہونا چاہیے. وہ 13 گھنٹے کا استعمال یہ اپنے اسٹوڈنٹ کو بھی عادت ڈالیں. جو اسپیشلائز کرنے والے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا, جو بڑی ریسرچ والے یا دوسرے رشین اسٹوڈنٹ یا امریکن اسٹوڈنٹ جو پاس ہیں, ان کی ایوریج رشین کی بلکہ زیادہ ہے. وہ 13-14 گھنٹے پڑھتے ہیں, امریکن 11-12 گھنٹے پڑھتا ہے. تو یہ عادت پڑے گی تب وہ, یہ عادت اسٹوڈنٹ میں ڈالنی چاہیے آپ کو, اور اسی صورت میں ہوگی جب آپ خود بھی کر رہے ہوں گے. دعا کی درخواست ہے, انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. دعا کے ساتھ عمل کرنا پڑتا ہے. بعض لوگ آگے کہتے ہیں کہ دعا کریں یہ ہو جائے. میں کہ پہلے یہ بتاؤ کہ تم نمازیں کتنی پڑھتے ہو. پتہ لگتا ہے 3 میں کہ تمہاری دعائیں ہیں نہیں تو میری دعا کہاں سے تمہیں لگنی ہے. تو پہلے خود کوشش کرنا ہے. ہاں سر نے یہی فرمایا تھا نا, تم بھی
اپنی دعاؤں سے میری دعاؤں کی مدد کرو. ہاں تو اس سے بڑا بدی بات کون ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ جی انشاءاللہ. ایک بات پوچھنی، جو پاکستان کے حالات ہیں حضور کا کیا ہے کہ بہتر ہوں گے جو جماعت احمدیہ کے ساتھ بھی اور ویسے بھی عمومی طور پر جو ہیں؟ ایک ہر چیز کا ایک کلائمیکس ہوتا ہے، اس کے بعد زوال شروع ہو جاتا ہے. تو یہاں بھی ایک کلائمیکس ہونا ہے، کب ہونا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے. ابھی فلسطینیوں والا حال تو نہیں نہ ہو رہا پاکستان میں ابھی، بلکہ اللہ کا فضل ہے کچھ پچھلے کچھ عرصے سے کچھ بہتری کی طرف ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں افسروں میں سے بھی جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کچھ نرمی پیدا کر رہا ہے، اس لیے کچھ بہتر بھی بعض نتائج سامنے آ جاتے ہیں. لیکن ٹھیک ہے، وہ لبیک کی تحریک جو ہے وہ چل رہی ہے جب تک ان کا بھی ایک کلائمیکس ہونا ہے، پھر زوال آ جانا ہے انشاءاللہ. امید رکھو، دعائیں کریں نا، دعاؤں کا معیار بھی تو پاکستانی بڑھائیں نا اپنا. ٹھیک ہے، پھر ہی ہوگا نا. As the mulaqat concluded, the attendees had the opportunity to have a photo with Hazrat Amir al-Mu'mineen. Those were highlights from just some of beloved Huzoor's activities last weekend. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. In today's Friday sermon, Huzoor, may Allah be his helper, continued his sermons on the Battle of Taif. Huzoor, may Allah be his helper, narrated a remarkable incident of Hazrat Abu Sufyan bin Harb radiyallahu anhu, once a fierce opponent of Islam who became ready to make great sacrifices for the faith. جیسے مشرکین کے تیر اندازی سے زخمی ہونے والوں میں ایک حضرت ابو سفیان بن حرب کا ذکر ملتا ہے. ایک تیر ان کی آنکھ میں آ کر لگا جس سے ان کی آنکھ باہر نکل آئی. یہ سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس حال میں کہ ان کی آنکھ ان کے ہاتھ میں تھی، انہوں نے آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری یہ آنکھ اللہ کے راستے میں جاتی رہی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں دعا کروں گا اور تمہاری یہ آنکھ واپس اپنی جگہ پر ٹھیک ہو جائے گی، اور اگر آنکھ نہ چاہو تو تمہیں جنت میسر آئے گی. ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ عین یعنی آنکھ نہ چاہو تو جنت میں تمہیں عین یعنی چشمہ آب بے رحمت میسر آئے گا. عربی زبان میں عین کے ایک معنی آنکھ کے ہوتے ہیں اور چشمے کو بھی عین کہتے ہیں. ابو سفیان نے کہا، مجھے جنت ہی عزیز ہے. یہ کہہ کر انہوں نے اپنی ہاتھ سے اپنی آنکھ پھینک لی. یہ وہی ابو سفیان ہیں کہ جو فتح مکہ تک اسلام کے شدید دشمن تھے اور جنگ احد میں کفار کی فوج کے سپہ سالار بھی تھے، اور اب مسلمان ہونے کے بعد بھی قربانیوں میں پیش نظر آ رہے تھے.